बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जजेस के तबादलों से मुतालिक बड़ी पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत का तबादला कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरू के तबादलों की सिफारिश वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर शरीक हुए। पीटीआई ने 6 दिसंबर 2024 से जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकआउट कर रखा था। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट करने की मंजूरी दी। कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी भी कसरत राय से दी है। न्यू जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। कमीशन के 3 अरकान ने जस्टिस बाबर सत्तार के तबादले की मुखालफत की है। जुडिशल कमीशन के एलामिया के मुताबिक इजलास में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी शरीक हुए हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम सोमरू के तबादलों की सिफारिश वापस लेने की वजह से उनके तबादलों का मामला फिलहाल मौखर हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत के तबादलों के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील हो जाएगी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन जाएंगे। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर आ जाएंगे। एलामिया में कहा गया है कि जजेस के तबादले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खाली होने वाली असामियों को ट्रांसफ़र के जरिए ही पुर किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत के तबादलों के बाद लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्टें भी तब्दील होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, उनकी तैनाती 23 दिसंबर 2015 को हुई थी। तबादले के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 12वें नंबर पर चले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती की तारीख 30 दिसंबर 2020 है और तबादले के बाद पेशावर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में उनका 6ठा नंबर हो जाएगा। यूँ जस्टिस समन रिफत, जिनकी तैनाती 17 दिसंबर 2021 को हुई थी, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है और तबादले के बाद सिंध हाई कोर्ट में वो 16वें नंबर पर चली जाएगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम तरीन इजलास, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की ट्रांसफ़र हुई है। इस ट्रांसफ़र पर बात कर लेते हैं मारूफ कानूनदान हाफिज़ एहसान अहमद साहब से। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, वैसे भी तो 27वीं आनी तरमीम के बाद ये बातें शुरू हो गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ मखसूस जजेस हैं जिनका ट्रांसफ़र होगा, और आज हमने देखा जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत, इन तमाम का तबादला हुआ है। ये बताएं कि इससे क्या सिचुएशन निकलती है, क्योंकि साथ हमने ये भी देखा कि जैसे अरबाब ताहिर और खादिम सोमरू के तबादले की सिफारिश वो भी वापस ली गई है। आप इसको ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं और ये मखसूस जजेस ही क्यों? सलमान, एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 73 का है, उसके अंदर आर्टिकल 200 जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें मौजूद है कि जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिर्फ प्रोसेस जो है वो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर चेंज किया गया। पहले सिर्फ ये एक उस जज की कॉन्सेंट ली जानी चाहिए थी अगर उसने किसी दूसरी जगह जाना है, दोनों चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस चाहिए थी और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस जो थी वो चाहिए थी। लेकिन अब इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करके आपने एक जुडिशल कमीशन के अंदर ले आए हैं, जिसके अंदर 13 मेंबर्स जुडिशल कमीशन के हैं और 2 मेंबर्स वो हैं कि जो आपके कंसर्न चीफ जस्टिस हैं, जहाँ से जज ने जाना है या दूसरी जगह जाना है। और ये उसी पैटर्न पे है जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 222 है कि उसके अंदर भी जज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वहाँ पे जज की कॉन्सेंट या कॉन्फ्रेंस का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनके चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन के साथ कर सकते हैं और इवन वहाँ पे जजेस के साथ साथ चीफ जस्टिस की भी अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्ट कर दी जाती है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कि आप किसी और जज के आपकी पोजीशन और आप दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरा ये है कि इस ट्रांसफ़र करने से ना आपकी जो है कुछ सीनियरिटी पे इफ़ेक्ट आता है, ना आपकी प्रमोशन यानी कि आप एज ए जज के तौर पे काम करते हैं, ना आपके पर्क्स प्रिविलेजेस जो हैं वो कम होते हैं, बल्कि इस प्रोसेस के अंदर वो ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। और ना ही एक कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है कि इसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि शायद आपने उसे टारगेट किया है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ सलमान, वो ये है कि चूँकि जो हमारे मुख्तलिफ हाई कोर्ट से उनके अंदर आपके बेंचेस बने हुए हैं, जिस तरह कराची है उसका सखर बेंच है, हैदराबाद बेंच है, लाहौर का पिंडी है या उसके बाद आपका मुल्तान है या बहावलपुर है, इसी तरह KPK और बलोचिस्तान के तो रोटेट जजेस होते थे। इस्लामाबाद चूँकि आपका एक फेडरल कैपिटल है, आपके जजेस की ट्रांसफ़र रोटेशन जो है वो फ्रॉम वन बेंच टू अदर नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि हायर जुडिशरी के अंदर जो है
ایک اب سٹینڈرڈ پیریڈ کر دینا چاہیے کہ 3 سال کے بعد جو ہے اسے ایک دوسرے ہائی کورٹ کے اندر یا دوسرے بینچ کے اندر جانا چاہیے، چونکہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ، اور دنیا کا بھی یہ پرنسپل ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ٹرانسفر آف جج یا اس کی کانکرنس لینے سے یا کانسنٹ لینے سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے کام سے وابستہ ہے۔ اور جس طرح کا میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا انوائرمنٹ تھا، اس کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے، اس کی ایک ڈیمانڈ تو تھی کہ یہاں کے اوپر ججز جو ہیں یا ان کے ساتھ ایک اس طرح کا ہے کہ آپ ابھی اگر آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک ایشو یہاں پہ ہے کہ پرماننٹ ججز اگر ایک ہی اسٹیشن کے اندر رہتے ہیں تو لائکنگ، ڈس لائکنگ، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کانڈکٹ، وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو چونکہ اسلام آباد آپ کا ایک ہی بینچ ہے، اگر یہاں سے ججز دوسری جگہ کو گئے ہیں تو نہ میں سمجھتا ہوں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ آئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان کے جو 15 امپورٹنٹ لوگ ہیں، جس میں آپ کے 5 چیف جسٹسز شامل ہیں، یعنی کہ پروونسز کے چیف جسٹسز، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹسز، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ان کی کنسلٹیشن کے بعد جو ہے اگر ایک پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور میجورٹی اگر یہ فیصلہ کرتی ہے تو یہ ایک کانسٹیٹیوشن سکیم کا ایک میکانزم ہے۔ کانسٹیٹیوشنل آپ نے بتایا ٹرانسفر سے کم از کم کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے جسٹس بابر ستار صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ آرٹیکل 200 کے تحت مجھے ذرا بلایا جائے، جس جج کا ٹرانسفر کرنا اس سے پوچھا جائے، مجھے ذرا بلا لیا جائے، تو وہ تو بائی پاس ہوا ہے نا سر؟ نہیں، بالکل آرٹیکل 200 میں نہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر کمیشن سمجھتا ہے تو وہ اس کو رائٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ دے سکتا ہے، بلا سکتا ہے۔ یہ جس کو ٹرانسفر کیا جانا ہے اس کے لیے یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ اسے بلایا جائے، ہاں کمیشن بلائے یا نہ بلائے۔ انڈیا کے اندر بھی رائٹ آف ہیئرنگ بالکل نہیں ہے، وہاں کے اوپر بھی ایک ریپرزنٹیشن ہے کہ اگر آپ کو ٹرانسفر کیا گیا، آپ ایک پریزیڈنٹ کو یا چیف جسٹس کو ریپرزنٹیشن ڈال دیں، اور ان کا کام ہے آپ کی ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ تو جنرلی یہ کہنا کہ مجھے سنا جانا چاہیے، مجھے بلانا چاہیے، نہ یہ کانسٹیٹیوشنل سکیم کے اندر ہے، نہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ ہاں ایک آپشنل ہے، اور اگر وہ آپشن اویل نہیں کیا جاتا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے تو یہ اس پروسیس کو آپ نلیفائی، اس پروسیس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور آپ دوسری جگہ نہیں جاتے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا یہ ہے کہ آپ ریزائن کر دیں کہ میں فردر نہیں کام کرنا چاہتا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ پھر آپ کے خلاف ایک مس کانڈکٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آرٹیکل 209 کے اندر کی جائے گی۔ سر اس امپیکٹ کو کیسے زائل کریں گے؟ سر اس امپیکٹ کو کیسے زائل کریں گے کہ اگر کوئی بھی جج سخت فیصلے کر رہا ہے یا ایگزیکٹو کے فیصلوں کے اوپر بات کر رہا ہے تو اس کا ٹرانسفر کسی بھی لمحے ڈیورنگ ہیئرنگ کیا جا سکتا ہے، ایسا کیوں امپیکٹ آ رہا ہے اس سے؟ نہیں سلمان، میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کا جس طرح کا ایک پولیٹیکل یا ایک پچھلے 5 7 10 سال سے جو ایک بنا ہوا ہے کہ لائکنگ، ڈس لائکنگ ججز، اور اس کے بعد ججز کا جوڈیشل اوور ریچ ہونا، ایگزیکٹو کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کہ میرا کیس اگر سرکار کے خلاف ہے اور سرکار نے اگر غلط کیا ہے تو بالکل جج کا کام یہ ہے کہ آپ اس فیصلے جو ہے سرکار نے جو کسی انڈو کریں اور مجھے ریلیف دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جوڈیشل اوور ریچ کے اندر جا کے جو ہے وہ آپ ایگزیکٹو جو ہے اس کی ڈومین میں چلے جائیں یا آپ گورنمنٹ کی اس پروسیس کے اندر چلے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کچھ ایشوز جو تھے وہ یہاں پہ تھے پول کی جوڈیشری کے اندر، جس کو آپ نے 26 یا 27 امینڈمنٹ کے اندر سٹریم لائن کی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے فورم کے اندر اگر ایک چیز کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کے بعد جو ہے ججز جو ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، تو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جائیں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ بھی جا کے فیصلے کریں، تو وہاں کیا ایگزیکٹو نہیں آئے گی، وہاں گورنمنٹ کے خلاف کیسز نہیں آئیں گے۔ چونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ اسلام آباد ایک سینٹرک تھا، روٹیشن آف بینچز یہاں پہ تھی نہیں، لوگوں ججز کے لمبے ٹینیورز تھے، تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو ریفارم کی گنجائش یہ ہے کہ ایک ججز کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ٹینیورز جو ہیں اتنے لمبے نہیں ہونے چاہیے، انہیں فکس ٹرمز کے اندر لے کے آنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے آپ ایک میکانزم بنائیں کہ 3 سال کے بعد جو ہے ان کو یا ایک دوسرے بینچ میں ڈال دیں کسی اور جگہ جو ہے، یا اس کے بعد ان کو روٹیٹ کر کے ٹرانسفر کریں، چونکہ جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے وہ پورے ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس کا یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے صرف ایک ہی ہائی کورٹ کے اندر سرو کرنا اور وہاں سے آپ کسی جگہ جا نہیں سکتے۔ کانسٹیٹیوشن کا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو آپ اڈاپٹ کریں، اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جائیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا نہ تو کوئی ایسا ایجنڈا ہوگا،
बल्कि आप फैसले करेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी नहीं आएगी, जुडिशल इंप्रूवमेंट उसके अंदर आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ ये हूँ कि एक आपका जुडिशल सिस्टम पे ट्रस्ट भी आएगा। कि मैं एज ए लॉयर आपको बताऊं कि जब हमें पता होता है कि इन्हीं 3, 4, 5 जजेस के पास जाता है केसेस जो है, तो उसके अंदर अगर वैरायटी आ जाती है या नई जजेस आ जाते हैं, हाँ इंप्रेशन ये नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट करना, इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज या मैकेनिज्म आपसे अभी आपने कहा कि सीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ कि जनाब जिस तरह मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, अगर जस्टिस डोगर साहब ना आते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस होना था। 23 दिसंबर 2015 को उनकी तैनाती हुई थी, और अब उनका जब तबादला हो गया है हाई कोर्ट में तो अब उनकी सीनियरिटी 12वें नंबर पर चली गई है। इसी तरह बाबर सत्तार साहब की तैनाती 30 दिसंबर 2020 में थी, अब वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए, उनका 6ठा नंबर आ गया है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की बात करें तो 2021 की उनकी तैनाती थी, वो भी सीनियरिटी लिस्ट में अब 6ठे नंबर पर चली गई हैं, और अब सिंध हाई कोर्ट में वो अब 19वें नंबर पर चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं सीनियरिटी में फ़र्क तो है ना? नहीं, मैं आपको ये बताऊं ना कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये है कि आपके कम जजेस से, यानी कभी 5 थे, कभी 7 थे, कभी 8 या 9 या 10 आपके जजेस से, आपने उसको, अब ये है कि आपकी जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आपकी सीनियरिटी डिटर्मिन करती है कि जिस दिन जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है आपकी अपॉइंटमेंट की जाए। अब अगर जस्टिस मोहसिन कियानी साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट उस वक्त हुई है और उससे पहले जो थे उस हाई कोर्ट के अंदर और जजेस लग गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी सीनियरिटी से नीचे चले गए हैं। वो जजेस उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले के लगे हैं, तो जब पहले के अंदर लगे हैं तो बिल्कुल उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब। हाँ, डिस्टर्ब ये है कि अगर ये है कि उनकी सीनियरिटी जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद वाले लोग जो हैं उनको उनसे पहले कंसीडर किया जाए और इन्हें बाद में कंसीडर किया जाए, तो ये आपकी सीनियरिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। और इसी चीज़ को ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लेके गए थे, और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि जी फैसला प्रेसिडेंट अल्टीमेटली कर ले, बट ना इससे आपकी सीनियरिटी डिस्टर्ब होती है, ना इससे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपके कम होते हैं, और ना ही ये आपका कोई डिसिप्लिनरी आपका एक प्रोसेस है कि आपने उसके अंदर डाला है। आप एक अपॉइंटमेंट के अंदर हैं, आपको उस अपॉइंटमेंट के अंदर जाके दूसरी जगह जो है आपको काम करने का कहा गया है। पहले आपकी कॉन्फ्रेंस से ये कॉन्सेंट थी, अब वो कॉन्सेंट नहीं है, अब उसको जुडिशियल एक मैकेनिज्म के अंदर कर दिया गया है, और ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ये तरीका रहा है। बहुत शुक्रिया हाफिज हसन अहमद मारूफ कानूनदान हमसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के हाथों वक्त अब तेजी से निकलने लगा है। बज़ाहिर डेडलॉक की सूरत हाल में ईरानी क़यादत और सदर ट्रंप अपने अपने बिछाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। ईरान पर मुआशी बहरान के साए गहरे हो रहे हैं। अपना हुर्मुज़ का जो हथियार ईरान ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया वो अब इसके गले का फंदा बनता जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। सूरत हाल इस हद तक संगीन हो गई है कि तेहरान अब कचरे के ढेरों और पुराने नाकारा टैंकों में तेल रखने पर मजबूर है। माहिरीन कहते हैं कि अगर ईरान अपना तेल ज़ख़ीरा करने या बरामद करने में नाकाम रहा तो उसे अपने तेल के कुएँ मुकम्मल तौर पर बंद करने पड़ेंगे। तहकीकी इदारे केपलर के मुताबिक भी वक्त ईरान के हाथों से तेज़ी से निकल रहा है। केपलर के तज्जियाकारों ने पीर को जारी की गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान के पास गैर इस्तेमाल शुदा ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 12 से 22 दिन तक रह गई है। इस सूरत हाल के बायस इम्कान है कि ईरान को मई के वस्त तक यौमिया तेल की पैदावार में मजीद 15 लाख बैरल तक कमी करना पड़ सकती है। यूं लगता है कि मामलात इसी समत बढ़ रहे हैं जिसका इशारा सदर ट्रंप ने किया था। सदर ट्रंप का ख्याल है कि तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म होने की सूरत में ईरान के पास सिर्फ 3 दिन होंगे। तेल को सिस्टम से ना निकाले जाने की सूरत में ईरानी पाइपलाइन अंदर से फट सकती है। जंग की इब्तिदा में ईरान का अंगूठा दुनिया की मईशत की शहरत पर था। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका को वो रास्ता दिखाया कि किस तरह एक गोली चलाए बगैर ताकत का तवाज़ुन अपने हक में किया जा सकता है। अब अमेरिका ने ईरान का वार इसी पर पलट दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप जौहरी प्रोग्राम को एक तरफ रखकर मुज़ाकरात और डील की ईरानी तजवीज़ से मुतमईन नहीं है। इन तजावीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत शामिल है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत की है। साथ ही कहा है ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ताहम अमेरिका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी तजावीज़ पर अमेरिकी रद्द-ए-अमल ने तनाज़े के हल की उम्मीदों को कमज़ोर कर दिया है। ये बात अमेरिका के लिए काबिल कबूल होने का इम्कान कम है, क्योंकि वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि जौहरी मामलात पर इब्तिदा ही से बात होनी चाहिए। एक अमेरिकी अहदेदार जिसे सदर ट्रंप की मशीरों के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी थी और नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि इसी वजह से ट्रंप इस तजवीज़ से नाखुश हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ओलिविया ने कहा कि अमेरिका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा और यह कि हम अपनी सुर्ख लकीरों के बारे में वाज़ेह हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी एक इंटरव्यू में इस ख्याल की तस्दीक की है।
مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کو دنیا کے خلاف معاشی ایٹمی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس لیے کوئی بھی معاہدہ ایران کے جوہری پروگرام کو شامل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مارکو روبیو سے پوچھا گیا کہ اگر ایران مذاکرات نہیں کرے گا تو امریکہ کیا کرے گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ تو صدر ٹرمپ لیں گے۔ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ موجودہ تنازع سے دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کتنا بڑا خطرہ ہے۔ ایران اپنے ایٹمی ہتھیار سے دنیا کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہی کام اس وقت وہ اپنے تیل سے دنیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ دنیا کو یرغمال بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ جو چاہے کر سکے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ ایران کے نائب وزیر دفاع رضا طلعتی نیک نے اپنے دفاعی ہتھیاروں کی صلاحیتیں آزاد ممالک بالخصوص شنگھائی تعاون تنظیم کے اراکین کے ساتھ شیئر کرنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے یہ پیشکش بشکیک میں SCO وزرائے دفاع کے اجلاس میں کی۔ اس موقع پر بریگیڈیئر جنرل رضا طلعتی نیک نے کہا کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ آزاد ممالک پر اپنی پالیسیاں مسلط کر سکے۔ ان حالات میں امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے ایرانی معیشت اور امریکہ کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے۔ ایران میں مہنگائی اور بے روزگاری کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ 2 ماہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد کا روزگار ختم ہو چکا ہے۔ کروڑوں ایرانیوں پر بے روزگاری کی تلوار لٹک رہی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 ماہ میں 23,000 سے زائد فیکٹریاں اور کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ قالین کی صنعت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تعمیراتی منصوبے رک چکے ہیں۔ سٹیل اور پیٹروکیمیکل کی صنعتیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ گزرے 60 روز میں جنگ اب تک 10 لاکھ ایرانیوں کا روزگار ختم کر چکی ہے، جن میں بڑی تعداد ریفائنری اور ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے مزدوروں، ٹرک ڈرائیورز، ایئر لائن انڈسٹری اور میڈیا ورکرز کی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی بندش سے فری لانسرز کی بڑی تعداد بھی روزگار سے ہاتھ دھو چکی ہے۔ بہت سی فیکٹریوں نے اپنے ملازمین کو بغیر تنخواہ کے چھٹی پر بھیج دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں کی تعداد اچانک بڑھ گئی ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں تقریباً 1,47,000 لوگ درخواست دے چکے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں جنگ بند نہ ہوئی اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہ ہوئی تو مزید 50% ایرانی بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ بے روزگاری کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا طوفان بھی سر اٹھا رہا ہے۔ ایران میں روزمرہ استعمال کی چیزیں جیسے خوراک وغیرہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران میں مہنگائی کی شرح 72% کی خطرناک حد کو چھو چکی ہے۔ مرغی کا گوشت 78%، گائے اور بھیڑ کے گوشت کی قیمتیں بھی 68% تک بڑھ چکی ہیں۔ ڈیری پروڈکٹس کی قیمتوں میں بھی 50% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ UNDP نے خبردار کیا کہ حالات یہی رہے تو 41 لاکھ سے زیادہ ایرانی خط غربت سے نیچے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران جنگ کے باعث صدر ٹرمپ کو شدید آئینی اور قانونی بحران کا سامنا ہے۔ امریکی آئین کے مطابق جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار صدر کی بجائے کانگریس کے پاس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی کے حوالے سے 1 مئی کی اہم ڈیڈ لائن کا سامنا ہے۔ امریکی قانون وار پاورز ایکٹ کے تحت صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر 60 دن سے زیادہ فوجی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتے۔ جنگ جاری رکھنے کی مشترکہ قرارداد منظور نہیں ہوتی تو صدر کو اپنی افواج واپس بلانی پڑتی ہیں۔ اس قرارداد کی منظوری کے لیے ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں میں سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے، جو اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کو ٹف ٹائم دینے کا پلان بنا رہے ہیں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹس کے اقلیتی رہنما چیک شومر نے اعلان کیا کہ ہم اس ہفتے وار پاورز قرارداد پر 6ٹی مرتبہ ووٹنگ کرانے پر زور دیں گے، جس کا مقصد ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ روکنے پر مجبور کرنا ہے اور کسی بھی فوجی کارروائی سے قبل قانون سازوں کی منظوری حاصل کرنا ہے۔ ڈیموکریٹس اس سے قبل بھی متعدد بار سینٹ اور ایوان نمائندگان میں کوششیں کر چکے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک اس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے ٹرمپ کے سامنے 3 راستے موجود ہیں، جن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، جن میں سے ایک مزید مہلت کا مانگنا ہے۔ کولوراڈو لاء اسکول کے پروفیسر مریم جمشیدی کے مطابق امریکی صدر تحریری طور پر یہ کہہ کر 30 دن کی مزید مہلت لے سکتے ہیں کہ ناگزیر فوجی ضرورت کی وجہ سے فورسز کا وہاں رہنا ضروری ہے، لیکن 90 دن گزرنے کے بعد اگر کانگریس نے باقاعدہ اعلان جنگ نہ کیا ہو تو صدر کو ہر صورت آپریشن ختم کرنا پڑتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کانگریس کو نظر انداز کرنے کے لیے 2001 سے 2002 کے ان قوانین کا سہارا لے سکتے ہیں جو 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے بنائے گئے تھے۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے لیے بھی اسی پرانے قانون کا سہارا لیا تھا۔ ماضی کے امریکی صدور بھی ایسے حربے استعمال کرتے رہے ہیں۔ بل کلنٹن نے 1999 میں یوگوسلاویہ کے خلاف 89 دن تک جنگ جاری رکھی، جبکہ اوباما انتظامیہ نے 2011 میں لیبیا پر حملے کے دوران یہ دلیل دی تھی کہ چونکہ وہاں آمنے سامنے براہ راست فائرنگ نہیں ہو رہی، اس لیے اسے وار پاورز ایکٹ کے تحت باقاعدہ جنگ نہیں مانا جا سکتا۔ دوسری جانب ایرانی جنگ کے آفٹر شاکس کے نتیجے میں UAE نے تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس فیصلے کے عالمی تیل مارکیٹ پر بھی فیصلے کے اثرات متوقع ہیں۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات تیل کی فروخت کی پالیسی میں
خود مختاری حاصل کرے گا۔ اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں آیا تھا۔ سعودی عرب، ایران، عراق اور کویت اوپیک کے اہم رکن ہیں۔ اوپیک پلس کا قیام 2016 میں عمل میں آیا تھا، جب اوپیک ممالک اور نان اوپیک ممالک میں اتحاد ہوا تھا۔ اس میں روس سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ اوپیک اور اوپیک پلس تیل کی پیداوار اور قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ دنیا کی تقریباً 40 سے 50% تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی معاشی فرنٹ ایران جنگ کے مزید کیا آفٹر شاک سامنے لے کر آتے ہیں۔ صدر ٹرمپ 1 مئی کی ڈیڈ لائن سے کیسے نپٹیں گے اور اسٹریٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی ایرانی معیشت کے لیے کتنی خطرناک ہے، اس پر بریک کے بعد تجزیہ لیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سفیر جاوید ملک صاحب اور ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب۔ اس بریک کے بعد ویلکم بیک۔ اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کو معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ایسے میں ٹرمپ کے پاس بھی 1 مئی کی ایک ڈیڈ لائن موجود ہے۔ ٹرمپ اس قانونی بحران سے کیسے نپٹیں گے، ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے اس وقت پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے۔ سابق سفیر ہیں جاوید ملک صاحب اور ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کا آغاز جاوید ملک صاحب آپ سے کرتا ہوں۔ جاوید ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ ڈیڈ لاک کو دیکھتے ہوئے کہ بیک چینل ڈپلومیسی پوری سٹرینتھ کے ساتھ جاری ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے عباس عراقچی صاحب کی موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، امریکہ کی موومنٹ سامنے کم از کم وہ سب نظر آ نہیں رہی، کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے یا یہ جو فرجائل قسم کا جسے کہتے ہیں سیز فائر ہے، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہے؟ جی سلمان بھائی، میری جو کچھ لوگوں سے ڈسکشنز ہوئی ہیں جو کہ اس پروسیس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، وہ میڈیا میں بھی ہیں اور مختلف جگہوں پہ، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے پاکستان کی، وہ گو کہ آپ کو باضابطہ طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ راؤنڈ 2 آف اسلام آباد ٹاکس نہیں ہوا، لیکن اس کا تسلسل جاری ہے۔ یعنی مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ انٹینسیفائی ہوئی ہے، یعنی جتنی اگر وہاں پہ ہوتی اسلام آباد میں تو ہو سکتا ہے ایک کمرے میں بیٹھ کے ہوتی، یہ تو مختلف کیپٹلز میں ہو رہی ہے۔ یعنی ہر طرح سے جو ہے وہ انگیجڈ ہے پاکستان ایز اے میڈیٹر، ایز اے پیس بلڈر، ایز اے نیگوشیٹر، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو اس تمام ایکویژن کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے آف کورس امپورٹنٹ جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کا جو آپ نے دیکھا کہ پہلا سیز فائر ہوا، پھر دوسرا سیز فائر ہوا، تو پاکستان فلی انگیجڈ ہے واشنگٹن کے ساتھ بھی اور تہران کے ساتھ بھی۔ اسی سلسلے میں جو آپ کو یاد ہوگا جب جے ڈی وینس جا رہے تھے تو انہوں نے اوبیسلی انہوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن ایک چیز جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی آفر جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دی ہے، یعنی دا بال از ناؤ ان دا کورٹ آف ایران۔ پھر اس وقت سے لے کر ابھی جو عباس صاحب آئے ہیں یعنی اسلام آباد میں، عراقچی صاحب جو ان کے فورن منسٹر ہیں، تو وہ اس رسپانس کو لے کر آئے ہیں جو رسپانس اس آفر کے حوالے سے تھا۔ اب اس رسپانس کو اتنا وقت کیوں لگا، اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ایران کا جو انٹرنل پاور ڈائنامک ہے، اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ ایک سویلین گورنمنٹ ہے، ایک ان کی IRGC ہے، پھر ان کے سپریم لیڈر ہیں، تو اوبیسلی ان سب کی تائید کے بعد انہوں نے جب ایک مربوط جواب تیار کیا تو میری انفارمیشن کے مطابق وہ انہوں نے آ کے کنوے کیا اسلام آباد کو، اور اس کے بعد وہ چلے گئے عمان، پھر رشیا، اور پھر واپس اسلام آباد بھی آئے۔ تو وہ جو جواب ہے وہ اب واشنگٹن کے پاس آلریڈی کنوے کر دیا گیا ہے وایا پاکستان۔ سو پاکستان جو ایک کلیدی برج کا کردار ہے وہ تو ادا کر رہا ہے، نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں، مذاکرات بھی جاری ہیں، ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے۔ تو کچھ دوست میڈیا میں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی تعطل ہو گیا ہے یا ٹوٹ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل، یہ بلکہ زیادہ انٹینس انداز میں ڈپلومیسی جاوید ہو صاحب، رہی مجھے ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز بتا، ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نا ٹون میں بہت تبدیلی ہے۔ اب وہ ایک دم مرو ماردو والی پوزیشن پہ نہیں ہے کہ ہم انفراسٹرکچر ایران کا تباہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کے بریجز تباہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے انرجی سورسز کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، ویسا نہیں کر رہے 1 گھنٹہ رہ گیا 2 گھنٹہ رہ گیا، ویسی کوئی بات نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے اٹس اوکے، سیز فائر ابھی ختم ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں، اور ہم نے اچانک کوئی حملہ بھی نہیں کرنا۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر چل رہی ہیں۔ اس ٹون کی چینجنگ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، لیکن اوبیسلی ایک تو یہی ہے سب سے بڑی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری۔ پاکستان نے بہت ہی ادب سے، بہت ہی ٹیکٹفلی، بہت ہی ڈپلومیٹکلی یہ کنوے بھی کیا ہے واشنگٹن کو کہ وہ جو ٹویٹس آتی تھیں کبھی کبھی ان میں الفاظ کا چناؤ اتنا تیز ہوتا تھا، ایک پروسیس چلتے کسی حد تک وہ میں نہیں کہوں گا ڈسرپٹ ہوتی تھی، لیکن اس میں ڈیلے ہو جاتا تھا۔ دیکھیے کیونکہ اگر سپوزنگ میں اور آپ کسی خدا نخواستہ ڈسپیوٹ میں شکار ہیں، تو اگر ہمارے الفاظ کا چناؤ سخت ہوگا تو ہمارے ڈسپیوٹ کا حل ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کنوے کیا گیا، لیکن آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اپنا سٹائل آف گورننس ہے، وہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، تو لیکن یہ میں تو اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر ٹون ڈاؤن کیا ہے کچھ حالات کو۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایران نے جب آبنائے ہرمز کو بند کیا تو وہ سلیکٹیو تھا، کچھ
جہازوں کو, بحری جہازوں کو وہ جانے دے رہے تھے, کچھ کو وہ انہوں نے روکا ہوا تھا. اس بلاکیڈ سے وہ جو ہے سب کچھ ہی رک گیا ہے. تو obviously پریشر ایران پہ بلڈ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑا اگر تحمل مزاجی سے چلیں گے تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. تو اچھا، مجھے شاید لگتا یہی ہے وجہ کہ جو ویسٹرن میڈیا تبدیلی رپورٹ کر رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں الجزیرہ بھی، رائٹر نے اس کو کوڈ کیا ہے کہ یہ جو ایک بڑا ہتھیار تھا آبنائے ہرمز کی شکل میں ایران کے پاس، امریکی بلاکیڈ کی وجہ سے اب وہ ایران کے خلاف ہی استعمال ہو رہا ہے. اور امریکی جو ناکہ بندی ہے، امریکی معیشت کے ہاتھوں، امریکہ کے ہاتھوں یہ معیشت جو ہے ایران کی، یہ اب خود یرغمال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس سچویشن کو اگر ہم دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ ڈمپ کرنے کے لیے کروڈ آئل کو اب ان کے پاس دن بھی کم رہ گئے. کچھ کہہ رہے ہیں 12 دن کا ہے بلاک، اور کچھ کے پاس کہ 15 دن کا ذخیرہ رکھ سکتے ہیں. تو انتہائی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایران ماضی کی طرح کوئی طویل مزاحمت کی پالیسی اپنائے گا، یا پھر ایسا ہوگا یہ کروڈ آئل سمندر میں بہا دے؟ ظاہری بات ہے ایک سرٹن لیول پہ تھریٹ تو ہے ایران کو. جی دیکھیے سلمان بھائی، اس میں ذرا سا اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایران کی جو ایران کو جب ہم ویو کرتے ہیں نا، تو وہ ہم ایک نیرو لینس سے کرتے ہیں. ہم ایران کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، یہ ریجیم یہی ہمیشہ تھی وہاں پہ. ایسا تو نہیں ہے. ایران کی تو سینکڑوں سال کی ہسٹری ہے. یعنی 47 سال پہلے جب یہ ریولوشن آیا تو اس سے پہلے یہاں شاہ ایران تھے. شاہ ایران سے پہلے یہاں پہ قاجار ڈینسٹی رول کر رہی تھی. تو ان کے اندر بھی مختلف آرا پائی جاتی ہیں. سادی شیرازی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو پرشین شاعری ہے، پرشین فلسفی ہے. ہمیں صرف جنگ اور بامز تو نہیں ہے نا، ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کی ایک بڑی روشن تاریخ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی جو آرا ہیں ان کے اندر کسی حد تک ڈفرنس پایا جاتا ہے. کچھ لوگ تو آف کورس آپ والی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کی طرف ہم چلیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اس مسئلے کا حل تبھی ممکن ہے جب ہم آپس میں ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے، تاکہ پھر ہمارا فوکس جو ہوگا وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہوگا، اپنے اثاثوں کو منجمد جو ہوئے ہوئے ان کو ریلیز کروانے پہ ہو، ہمارے جو سینکشنز ہیں ان کو اٹھانے پہ ہو. اور جو آپ نے ابھی ذکر کیا جس طرح کے جو بلاکیڈ کی وجہ سے جو ان کو اکنامک ریپرکشنز ہو رہی ہیں، ان کا اس اثرات مزید ایڈورس کریں گے ان کی اکانومی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سوچ ہے کہ ہم کو تھوڑی سی اپنی جو ہے اسٹریٹجی میں تبدیلی لا کر اپنے ملک کے انٹرسٹ میں یہ کر لیں، ہم اب اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں. تو مجھے لگتا ہے وہ سوچ دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وقت لگ رہا ہے اس کو. ایک اور موو ہوئی ہے، آپ نے عرب میں بہت اچھا سرو کیا ہے ایز کمپیئر ٹو کسی اور کے، آپ سے بہتر ان کی اپروچ کو کوئی نہیں جانتا. اوپیک اور اوپیک پلس آئل ایک تنظیم ہے جو کہ تیل کی پیداوار اور قیمتوں کا تعین کرتی ہے. یو ای اس سے علیحدہ ہوا ہے، امریکہ اس کا پہلے ہی حصہ نہیں ہے. وینزویلا کے آئل پر بھی امریکہ کا قبضہ ہے. یو ای کے اس فیصلے سے آپ کوئی عالمی سیاست اور عالمی معیشت پر کس قسم کے اثرات دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یو ای اتنا بڑا ٹرانسپورٹر ہے نہیں تیل کا. دیکھیے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے بھی، یہ کچھ پچھلے آدھے گھنٹے میں یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے، تو مجھے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ، قطر آلریڈی اس کا ممبر نہیں ہے، بحرین بھی نہیں ہے، آئی تھنک عمان بھی نہیں ہے. اس پہ جو لوگ ممبرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریم ورک ہے کہ آپ اتنے ملین بیرلز جو ہیں وہ پمپ کر سکتے ہیں. تو obviously وہ ایک مارکیٹ ریگولیشن کے حوالے سے ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اگر کوئی ملک یہ سمجھتا ہے کہ ان کو، بیکاز ان کے پاس ذخائر تو ہیں نا تیل کے، ان پہ اگر ایک لمٹ ہے کہ آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میکانزم سے باہر آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. ہر ملک کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا، اگر اس کے پاس ایک ذخائر ہیں تو ان کو وہ نکال سکے. لیکن یہ بہت پرانی تنظیم ہے. اس کے جو جب اس کو سیٹ کیا گیا تھا تو اوبیسلی ایک مارکیٹ ریگولیشن کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ سپوزنگ ایون آپ کے پاس اگر ہے بھی تو آپ ایک لمٹ میں کریں، اور دوسرا ملک بھی کر سکے اور تیسرا بھی کر سکے، تاکہ وہ ایک طرح سے جو اوور آل اس کی سپلائی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے یا کنٹرول کیا جا سکے. تو ابھی کیونکہ حالات بدل چکے ہیں یہاں پہ، دنیا کے حالات تو آپ کو پتہ ہے بدلتے رہتے ہیں. تو اگر اس میں سے ایک اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے ذخائر کو زیادہ بہتر انداز میں انڈیپینڈنٹلی مینیج کر سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ان کا حق ہے، وہ کر رہے ہیں. اس کو کوئی اتنا زیادہ اٹس اے پارٹ آف دا کرنٹ کلائمیٹ آف دا ورلڈ. ایون میں نے بتایا قطر میرے خیال میں کچھ سال پہلے آلریڈی باہر آ چکا ہے اس سے. ٹھیک، بہت شکریہ. سابق سفارتکار جاوید ملک ہم سے بات کر رہے تھے. ایران کے پاس کھیلنے کے لیے کون سے کارڈز اس پر باقی ہے کہ کم از کم مذاکرات کی ٹیبل پر وہ کچھ مزید شرائط کو منوایا جا سکے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، دفاعی تجزیہ کار، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل شاہ صاحب، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کو معاشی بحران کا سامنا ہے، دوسری جانب صدر ٹرمپ کو قانونی بحران کا سامنا ہے. انہیں ایران کے خلاف جنگ رکھنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس تقریباً 1 مئی کی مہلت ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ممالک میں بہت جلد کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. بالکل میرا خیال ہے کہ بریک تھرو ہو سکتا ہے, اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اس وقت بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے, اور میسیجنگ جو ہو رہی ہے ایک دوسرے کے درمیان تھرو پاکستان, آئی تھنک وہ کافی کارآمد قسم کی ہو رہی ہے, اور دونوں فریق اس چیز پر بالکل میرا خیال ہے کہ مطمئن ہے کہ ان کو ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے اور جنگ بندی مستقل طور پہ کرنی چاہیے. جو ایران کی تجاویز ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ معقول رائے مجھے لگتی ہے کہ اس وقت جو ارجنٹ معاملہ ہے اس کو پہلے لیا جائے, اور پھر جو باقی معاملات ہیں ان کو بعد میں آرام سے طے کیا جائے. میرا خیال ہے یہی بات چیت کا ایک طریقہ ہے جس کو اپنانا چاہیے. اچھا فیصل شاہ صاحب، ایران نے پاکستان کے تھرو امریکہ کو آبنائے ہرمز اور مستقل جنگ بندی کی تجویز دی تھی، اور کہا گیا تھا کہ نیوکلیر پروگرام پر بعد میں بات ہوگی، لیکن امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ صاحب ایران کی اس تجویز سے ناخوش ہیں اور وہ نیوکلیر کے بغیر کسی تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ڈیڈ لاک ہے سر، کیسے ٹوٹے گا؟ دیکھیں امریکہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بات چیت جو ہوتی ہے وہ ڈکٹیشن کے ذریعے نہیں ہوتی ہے. بات چیت ایکچولی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اگر آپ نے بات چیت کرنے کو قبول کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیبل پر آ کر بیٹھنا ہے ایران کے ساتھ، اور پھر ہر چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھنا ہے. خاص طور پہ چیزوں کو ایرانی زاویوں سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایران کو امریکی زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پاکستان کا ظاہری بات ہے کلیدی کردار ہے کہ وہ دونوں کو یہ باور کراتا رہے کہ بات چیت کتنی ضروری ہے اور بات چیت آگے بڑھنی چاہیے. تو ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں جو بات چیت دونوں کے درمیان ہوئی ہے وہ کوئی بات چیت نہیں بلکہ ایک طرح سے ڈکٹیشن کی صورتحال تھی جو امریکہ کی طرف سے تھی، کہ جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، اگر آپ وہ مان لیں گے تو ایگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ایگریمنٹ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح تو صورتحال نہیں نکلے گی کوئی مثبت. یہ جو ایران کی تجاویز ہیں میں نے پہلے جیسے کہا کہ مجھے معقول لگتی ہے کہ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو یہ بہت پیچیدہ اور بڑے مسائل ہیں، اور ان پہ ایک بیٹھک میں دو بیٹھک میں بات چیت میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی حل پہ پہنچے. تو جو ارجنٹ مسئلے ہیں پہلے ان پہ بات کی جائے، پھر جو دوسرے مسئلے ہیں ان پہ بعد میں بات کی جائے. دیکھیں اس وقت ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو آپ نے پچھلے سال جون میں بھی ٹارگٹ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے تباہ کر دی ہیں، پھر آپ اس دفعہ بھی ٹارگٹ کیا، اور آپ کے پاس رپورٹس موجود ہیں جو IAEA کی بھی ہیں، آپ کے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیں، کہ ایران کہیں بم بنانے کے قریب نہیں ہے. تو اگر وہ بم بنانے کے قریب نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ نیوکلیر معاملے کو تھوڑا سا ڈیفر کیا جا سکتا ہے، اور جو ارجنٹ معاملات ہیں ان پہ بات چیت کی جا سکتی ہے، ایک ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور ایک جو ڈسٹرسٹ کی فضا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، اب پاکستان کے ذریعے دونوں ممالک میں جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اگر جسٹ سپوز وہ ناکام ہوتے ہیں تو اگر خطے میں لمیٹڈ کانفلکٹ کے امکانات بڑھ رہے ہیں یا دونوں فریق اب اس سے گریز کریں گے؟ دیکھیں اگر تو خدا نخواستہ یہ کوشش اور کاوش پاکستان کی ناکام ہو جاتی ہے اور خطے میں دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ پھر لمیٹڈ نہیں رہے گی، وہ پھر بڑے پیمانے پہ جنگ چلی جائے گی، کیونکہ اس میں پھر بہت سارے ممالک شامل ہو جائیں گے. اور جو ابھی تک 40 دن میں ہوا ہے ظاہری بات ہے اب اس سے زیادہ بڑھ کر ہوں گی چیزیں. تو اگر بڑھ کر ہوں گی تو پھر باقی ممالک کو بھی شامل ہونا پڑے گا، وہ شامل ہوتے ہیں تو پھر اس کا دائرہ کار بڑھ جائے گا اور یہ جنگ پھیل جائے گی اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت جو کاوشیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بہت مضبوط ہیں، اور بالکل صحیح ٹائم ہے اس وقت ان کوششوں کا. اور میرا خیال ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی مثبت راہ ضرور نکلے گی. جب تک پاکستان اس پروسیس میں شامل ہے تو امید کی کرن بھی ہے. فیصل شاہ صاحب، جب صدر اوباما کا دور تھا تو ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ معاہدہ ہوا تھا، اس پہ بات چیت کا عمل تقریباً 20 ماہ لگے تھے اس کو مکمل ہونے میں. اب جب دونوں ممالک اتنی بڑی جنگ لڑ کر آئے ہیں، کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ہی ٹائم لگ سکتا ہے اور ٹرمپ صاحب شارٹ ٹیمپر ہیں، اتنا صبر کریں گے؟ دیکھیں یہ سوچنا کہ ایران وہی ساری ڈیمانڈ 40 دن کی جنگ کے بعد دوبارہ مان لے گا، یہ تو میرے خیال ہے نادانی ہے. جنگ سے پہلے تو پھر بھی شاید کوئی چانس تھا کہ ایران کافی ساری کنسیشن دے دیتا ہے US کو، لیکن 40 دن کی جنگ لڑنے کے بعد، شہادتیں دینے کے بعد، ڈیمیج اپنے آپ کو کروانے کے بعد، اپنی طاقت بھی دکھانے کے بعد، اب ایران سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہی ساری چیزیں اسی طرح مان لو. میرا خیال ہے کہ یہ نادانی ہے. میرا خیال ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، اور گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اس کے بعد ہی کوئی معاملات ایک جگہ ٹھہر سکیں گے. میں نے جیسے کہا کہ اگر معاملات نہیں ٹھہرے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کافی وسیع ہو جائے گا، جو کہ کسی کے حق میں نہیں ہے، نہ ایران کے، نہ US کے، نہ اسرائیل کے، نہ خطے کے ممالک کے، نہ دنیا کے ممالک کے.
فیصل صاحب یہ جو امریکی صدر بھی اشارہ کر چکے ہیں، نیو یارک ٹائمز کی بھی رپورٹ ہے کہ ایران میں قیادت کا فقدان ہے، ہارڈ لائنرز، IRGC اور سیاسی لیڈرشپ میں اختلافات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ امن معاہدہ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کے کوئی آپسی اختلافات بھی ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ پروپیگنڈا ہے بیسیکلی ایران کے خلاف، کیونکہ وہاں پہ ایک بڑا یونیک گورننس سسٹم ہے، ایک آئیڈیولوجیکل سسٹم ہے اور ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اور دونوں میں مختلف چیزوں پہ رفٹ رہتی ہے. آپ باقی ملکوں میں بھی دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے، ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس میں بھی تو رفٹ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی ہوتی ہے، باقی ملکوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایران میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ مختلف چیزوں پہ رفٹ رہتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ان میں رفٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ مجھے حقیقت سے زیادہ پروپیگنڈا لگتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایران میں اس وقت قیادت کا فقدان ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. میرا نہیں ایسا خیال ہے. اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو میرا خیال ہے ایران اس وقت اپنے کارڈز اتنی اچھی طرح کھیل رہا ہے، امریکہ اتنی اچھی طرح نہیں کھیل رہا. بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے. عارف حبیب کنسورشیم نے PIA کے 100% شیئرز خرید لیے ہیں. ترجمان PIA کے مطابق عارف حبیب کنسورشیم نے PIA کے مزید 25% شیئرز کے لیے رقم جمع بھی کروا دی ہے. معاہدے کے تحت 45 ارب روپے کی بینک گارنٹی بھی جمع کروا دی گئی ہے. 23 دسمبر 2025 کو عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں قومی ایئر لائن کے 75% شیئرز خریدے تھے، اور اب عارف حبیب کنسورشیم نے مزید 45 ارب کے عوض PIA کے 100% ملکیت حاصل کر لی ہے. کنسورشیم کی جانب سے مئی میں PIA کا کنٹرول سنبھالنے کی بھی توقع ہے. عارف حبیب کنسورشیم فوجی فرٹیلائزرز، لیک سٹی، فاطمہ گروپ، عارف حبیب لمیٹڈ، سٹی اسکول اور AKD پر مشتمل ایک گروپ ہے. حکومت نے نجکاری معاہدہ میں کنسورشیم کو بقیہ 25% شیئرز کی خریداری کا آپشن دیا تھا. عارف حبیب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ PIA کو جلد ٹیک اوور کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. 28 اپریل آخری تاریخ تھی اور آج باقی شیئرز کے لیے پیشکش بھیج دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ نجکاری کمیشن کو کہا ہے کہ FBR سے جہازوں کے لیے NOC فوری دلوایا جائے. PIA کی نجکاری کا معاملہ اختتام پذیر ہوا. اب امید کی جا رہی ہے کہ نجکاری کے عمل کے نتیجے میں PIA کا سنہرا دور پھر لوٹ آئے گا. دنیا پھر سے PIA کے سلوگن گریٹ پیپل ٹو فلائی ود یا باکمال لوگ لاجواب سروس کی گونج سنائی دے گی انشاءاللہ. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.